السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير، رب زدني علما، رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما۔ کیوں اکڑ کر چل رہا کس بات پر اتنا غرور، کیوں اکڑ کر چل رہا کس بات پر اتنا غرور، کوئی پوچھے گا نہیں مٹی میں دفنانے کے بعد۔ قابل قدر معزز علماء کرام، بزرگان دین، پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، ہم عمر ساتھیوں، عزیز بچوں، تمام قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، بزرگی، کبریائی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا، مناسب و سزاوار ہے، جس نے ہمیں اس دنیا کے اندر پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بیکار، بھٹکتا ہوا، لاچار، بے بس اور بے سہارا نہیں چھوڑا، بلکہ ہمارے رشد و ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے اس دنیا کے اندر بہت سے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کو مبعوث کیا۔ سبھی نبیوں اور رسولوں پر اللہ کے انگنت درود و سلام نازل ہوں، خصوصاً خصوص ہمارے آخری نبی تاجدار مدنی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔
हाज़रीन मजलिस, जैसा कि आप लोगों ने मैदान हश्र के ताल्लुक से कुछ बातें आप लोगों ने सुनी, लेकिन उससे पहले जो मंजिल आने वाली है, जिससे हमें सामना करना है, वो सबसे पहली मंजिल वो आलम बरज़ख की जिंदगी। अच्छा, एक बात मैं यहां पर बता दूं कि हम अक्सर व बेशतर हम दीन की बातें सुनते रहते, हफ्ते में एक मर्तबा जुमा भी होता है, उलमाए कराम आते हैं, अल्लाह और उसके रसूल की बातें बताते, और मौका मिलता है तो हम इजलास भी कराते हैं, जलसा जुलूस भी कराते हैं, उसमें भी नबी और रसूल की बातें हम सुनते हैं, कुरान और हदीस की बातें सुनते हैं। लेकिन हमारे दिलों पर असर क्यों नहीं हो रहा है? इतनी गहरी गहरी बातें लोग बयान करते हैं, लेकिन फिर भी हम सुनते हैं, लेकिन हमारे दिल पर असर नहीं होता। आखिर इसकी वजह क्या है? सहाबाए कराम का मामला क्या था कि उनके सामने जब कोई चीजें पेश की जाती, कुरान की आयतें जब उनके सामने रखी जाती, जहां डरने वाली बात होती थी, इतना डरते अल्लाह रब्बुल आलमीन से और इतना रोते थे कि उनके चेहरे पर दाढ़ी उनकी तर हो जाया करती थी आंसुओं से। आज हम भी वही सुनते हैं, कुरान की बातें सुनते हैं, आयते करीमा हम भी सुनते हैं, जन्नत और जहन्नम के बारे में हम भी सुनते हैं, लेकिन हमारे दिलो दिमाग पर असर क्यों नहीं होता? इसकी वजह जो है, अगर ऐसा कोई शख्स है कि जिसे जन्नत और जहन्नम के बारे में बताया जाए और उसके दिल पर असर ना हो, तो वो ये समझ ले कि उसके दिल पर स्याही लग चुकी। क्योंकि मिसाल मैं आपको दूं, जिस तरह से ये पेन है ना, इसके अंदर एक रिफिल होती है। अब इस रिफिल को अगर हमें तकलीफ पहुंचाना है, इसे तोड़ना है, तो सबसे पहले इस ऊपर जो लगा हुआ जो कवर है ना, इसको पहले हटाना पड़ेगा, फिर हम इसके अंदर कुछ हम कर सकते हैं। लेकिन जब ये हटेगा नहीं तो फिर असर कैसे होगा उसका? तो बिल्कुल यही मामला है कि जब हमारे सामने कुरान और हदीस की बातें जब रखी जाती हैं, जन्नत और जहन्नम के ताल्लुक से जब कोई बातें होती हैं और हमारे दिल पर असर नहीं होता, इसका मतलब यह है कि हमारे दिल तक वो बात नहीं पहुंचती है जैसा पहुंचनी चाहिए, क्योंकि दिल पर हमारे स्याही लग चुकी। उस स्याही को हमें दूर करना है। सबसे पहले उस स्याही को हमें खत्म करना है कि बात हमारे दिल तक पहुंचे, सामने वाला कहता क्या है वो हमारे दिल तक पहुंचे, फिर हमें असर होगा, फिर हमें एहसास होगा कि भाई हम कर क्या रहे हैं। मेरे भाइयों, ये दुनिया ये फानी है, इसमें हर आने वाली चीज एक न एक दिन फना होना है। इंसान मिट्टी से बनाया गया और मिट्टी में ही उसे फिर दफन किया जाएगा, उसी में उसका खात्मा। हम इस दुनिया के लिए न जाने कितनी मेहनत करते हैं, जबकि ये हकीकी जगह नहीं है, ये दायमी नहीं है, हमें यहां हमेशा रहना नहीं है। इस दुनिया को छोड़ करके हमें जाना है। जो हमारी असल मंजिल है, जो हमारी असल जिंदगी जहां पर है, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? जो 4 दिन की जिंदगी है, हम उसके लिए दौलत कमाने के लिए एक दूसरे को मारने के लिए हम तैयार हो जाते हैं, एक दूसरे को कत्ल करने के लिए हम तैयार हो जाते हैं, सिर्फ ये 4 रोज की जिंदगी के लिए। लेकिन फिर उसके बाद क्या होगा?
ہم روزہ نہیں رکھتے، نماز نہیں پڑھتے، اللہ رب العالمین کے راستے میں صدقہ تو خیرات ہم نہیں کرتے، ہم اس زندگی کے لیے اپنے لیے کوئی تیاری نہیں کر رہے، اور جو فنا ہونے والی ہے، جو جسے ہمیں چھوڑ کر جانا ہے، اس کے لیے ہم اپنی جان ہم دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ انسان جب اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے نا، جب مرتا ہے انسان، تو اس کے ساتھ 3 چیزیں جاتی، ایک رشتہ دار جاتے، اور دوسرا اس کا مال جاتا ہے، اور تیسرا اس کا اعمال جاتا ہے، اور وہی 2 چیزیں واپس آتی ہیں جس کے لیے وہ زندگی میں اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ مال اور اولاد کے لیے بڑا فکر مند ہوتا ہے انسان، اور وہی دونوں چیزیں اسے اکیلا تنہا چھوڑ کر کے واپس آ جاتی ہیں، اور جو اس کے ساتھ جانے والا ہے، عمل جو اس کے ساتھ جائے گا، اس کی اسے فکر نہیں ہوتی۔ میرے بھائیوں، ہمیں فکر کرنی چاہیے آخرت کی۔ یہ دنیا ہے، یہ لکن مکن کسی بھی طرح سے یہ گزر جائے گی۔ ہم 3 ٹائم نہیں کھا رہے ہیں، 2 ٹائم کھائیں گے، 1 ٹائم کھائیں گے، کسی بھی طرح سے یہ زندگی گزر جائے گی، لیکن ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ جو آخرت کی جو زندگی ہے، جہاں ہمیشہ ہمیں رہنا ہے، اس کی ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ اللہ نہ کرے اگر ہم جہنم میں چلے جائیں تو پھر ہمارا کیا ہوگا۔ اس کی نجات کے لیے بھی ہم نے کوئی چیزیں تیار کر رکھی ہیں۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے، اس کا عمل منقطع کر دیا جاتا ہے، ختم کر دیا جاتا ہے، یعنی اس کے اندر جو اختیار تھا روزہ رکھنے کی اور نماز پڑھنے کی، وہ سارے اختیار اس سے چھین لیے جاتے ہیں۔ مرنے کے بعد وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، مرنے کے بعد وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، مرنے کے بعد وہ صدقہ تو خیرات نہیں کر سکتا۔ 3 چیزیں ایسی ہیں جو مرنے کے بعد بھی اسے فائدہ دینے والی ہیں۔ پہلی چیز صدقہ جاریہ ہے، یعنی کوئی انسان اگر مدرسہ بنا دیتا ہے، مسجد بنا دیتا ہے، یا کوئی ایسی چیز تعمیر کر دیتا ہے، پیڑ یا پودے لگا دیتا ہے جس سے لوگ فائدہ حاصل کریں، تو جب تک لوگ اس سے فائدہ حاصل کریں گے، اس وقت تک اسے اللہ رب العالمین ثواب پہنچاتا رہے گا اس کے نام اعمال میں۔ اور دوسری چیز اس کا علم ہے۔ دنیا میں اگر اس نے اپنا علم اگر کسی کو دیا اور لوگ اس علم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو اس بنا پر بھی اللہ رب العالمین اس کے نام اعمال میں نیکیاں ڈالتا رہے گا۔ اور تیسری وجہ نیک اولاد ہے۔ نیک اولاد اگر وہ اپنے باپ کے لیے دعا کرے گی تو اس دعا کو بھی اللہ رب العالمین قبول کرے گا اور اس کے نام اعمال میں نیکیاں ڈالتا رہے گا۔ باپ قبر میں سویا ہوا ہے، اس کے پاس اب کوئی چارہ نہیں ہے کہ نیکیاں کسی طرف سے آ جائیں۔ اب وہ انتظار کر رہا ہے کہ کاش میرا بیٹا یا میری بیٹی یا میری بیوی ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کر کے میرے حق میں یہ دعا کر دے کہ رب العالمین تو میرے باپ کو تو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ باپ قبر میں لیٹا ہوا ہے، دعا کا انتظار کر رہا ہے، لیکن بیٹا دنیا کے اندر یہ گلچھرے اڑا رہا ہے، موبائل میں پڑا ہوا ہے، وہ فری فائر کھیل کر کے وہ اپنا وقت گنوا رہا ہے۔ باپ وہاں اپنے بیٹے کی دعا کا انتظار کر رہا ہے کہ کاش میرا بیٹا میرے حق میں دعا کر دیتا۔ میرے بھائیوں، بیٹے کو فرصت نہیں ہے کہ وہ اپنے باپ کے لیے دعا کرے، بیٹے کو فرصت نہیں مل رہی ہے، اسے گیم کھیلنے سے، گلچھرے اڑانے سے، ہوٹلوں پر بیٹھ کر کے گپ شپ لگانے سے اسے فرصت نہیں مل رہی ہے۔ وہ خود اپنے لیے دعا نہیں کر پا رہا ہے تو اپنے باپ کے لیے وہ دعا کہاں سے کرے؟
ہم اپنے بچوں کو یہ تعلیم نہیں دے رہے ہیں. ہم اسے ڈاکٹر بنا رہے ہیں, انجینئر بنا رہے ہیں, دنیا کی ساری تعلیم ہم اسے دے رہے ہیں جو کہ مرنے کے بعد کام آنے والی نہیں ہے. بیٹے کو جب معلوم نہیں ہے کہ باپ کے حق میں اس کے مرنے کے بعد کیا دعا کی جائے, تو پھر ایسی اولاد اپنے باپ کے حق میں کیسے دعا کر سکتی؟ ہم نے سکھایا نہیں کبھی اسے. صبح ہوتی ہے 5 بجے ہم اپنے بچے کو اٹھا دیتے ہیں کہ بیٹا اسکول جانا, لیکن ہمیں توفیق نہیں ہوتی کہ ہم اس کے لیے یہ بھی ہم اسے نصیحت کریں کہ بیٹا اٹھ جاؤ, فجر کی اذان ہو گئی ہے, نماز بھی پڑھنا. ہم اس کی تنبیہ نہیں کرتے اپنے بچوں کو. ہمارے بچے نمازی نہیں ہیں, دیندار نہیں ہیں, تو پھر وہ ہمارے حق میں دعا کہاں سے کریں گے؟ اگر انسان کے مرنے کے بعد اگر وہ چاہتا ہے کہ ہمارے حق میں دعا کی جائے, ہمارے عذاب میں کمی ہو, تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو, اپنی اولاد کو وہ دیندار بنائے, اسے نماز پڑھنے کے لیے کہے. بھائی جب وہ مسجد میں جائے گا تبھی نہ وہ رب العالمین سے دعا کرے گا. جب وہ دنیا سے کٹ کر کے جب وہ اللہ رب العالمین کے دربار میں آئے گا, تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی سوال وہ رب العالمین سے کرے گا ہی کرے گا. لیکن جب وہ مسجد میں خود نہیں آئے گا تو پھر وہ دعا کیسے کرے گا؟ تو میرے بھائیوں, ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے حق میں دعا کرنے والے اگر کوئی ہو, ہماری اولاد ہمارے حق میں دعا کرے, ہمارے بیوی بچے ہمارے حق میں دعا کریں, تو پھر ہمیں انہیں دیندار بنانا پڑے گا, انہیں نماز پڑھنے کے لیے انہیں حکم دینا پڑے گا. اور یہ مشورہ نہیں دینا ہے بچوں کو, کیونکہ مشورہ اور حکم میں بڑا فرق ہوتا ہے. مشورہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم فلاں چیز کرنے کے لیے آپ کو کہہ رہے ہیں, اب آپ کے دل میں اگر آئے آپ کرو, اور پھر نہ آئے تو نہ کرو. یہ مشورہ ہے کہ بھائی ہم نے مشورہ دے دیا. لیکن یہاں مشورہ نہیں دینا ہے, حکم دینا ہے باقاعدہ اپنے بچوں کو. کیونکہ میرے بھائیوں, قبر میں جانے کے بعد پھر آپ کو مہلت نہیں ملے گی نماز پڑھنے کی. اگر لیٹا باپ اگر قبر میں ہے, عذاب میں مبتلا ہے, تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ ہمیشہ یہی فکر میں رہے گا کہ کاش میرا بیٹا ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر دیتا, کاش میں اپنے بچوں کو نماز پڑھایا ہوتا, کاش میں اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دی ہوتی. تو آج ظاہر سی بات ہے کہ وہ ہمارے لیے دعا کرتے. لیکن میرے بھائیوں, ہم اس کی فکر نہیں کرتے. قبر یہ آخرت کی سب سے پہلی منزل, سب سے پہلی منزل ہے. اگر یہ منزل آسانی سے طے ہو جائے گی نا, تو اس کے بعد جو آنے والی منزلیں ہیں یہ اس سے بھی کہیں زیادہ آسان ہوں گی, کہیں زیادہ آسان ہوں گی. لیکن اگر یہ منزل سخت ہو گئی, تو اس کے بعد جو آنے والی منزلیں ہیں یہ اس سے بھی کہیں زیادہ سخت ہوں گی, جسے پار کرنا بڑا مشکل ہو جائے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے, یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. ایمان والوں کی پکی بات یعنی کلمہ طیبہ کے ذریعے دنیا اور آخرت میں بھلائی دی جائے گی, عطا کی جائے گی. دنیا میں بھی انہیں ثابت قدم, یہی پکی بات, یہی کلمہ طیبہ انہیں ثابت قدم رکھے گی. اور مرنے کے بعد آخرت میں بھی جب قبر کے اندر جب فرشتے سوال کریں گے, منکر نکیر جب سوال کریں گے, تو وہاں پر بھی وہ شخص گھبرائے گا نہیں, ڈرے گا نہیں ان سے, صرف اسی کلمہ طیبہ کی وجہ سے. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جب مردے کو دفن کر دیا جاتا ہے, قبر کے اندر اتار دیا جاتا ہے, اور لوگ جب پیچھے مڑ کر جانے لگتے ہیں, تو وہ مردہ اپنے کان سے جانے والوں کے جوتوں کی آہٹ کو وہ محسوس کے سنتا ہے.
اور پھر اس کے بعد 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں, اسے بیٹھا دیتے ہیں, سوال کرتے ہیں من ربو کا, تیرا رب کون ہے. اگر وہ بندہ مومن ہوتا ہے تو کہتا ہے ربی اللہ, میرا رب اللہ ہے. پھر دوسرا سوال کیا جاتا ہے ما دینو کا, تیرا دین کیا ہے. دینی الاسلام, میرا دین اسلام ہے. پھر سوال کیا جاتا ہے ما کنت تقول فی ھذا الرجل لمحمد, کہ تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا جانتے ہو. تو اس پر بھی وہ جواب دیتا ہے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول, آخری نبی, آخری پیغمبر بنا کر کے دنیا کے اندر بھیجا ہے. یہ سوال کا جواب اسی وقت وہ دے گا جب یہ کلمہ طیبہ کی وجہ سے مضبوطی جب اسے ملے گی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب کسی قبر کے پاس جب وہ کھڑے ہوتے تھے تو اتنا روتے کہ ان کے ریشے مبارک آنسوؤں سے تر ہو جایا کرتی. ایسا نہیں تھا کہ وہ اپنے رشتہ دار کے قبروں پر یا اپنے کسی قریبی رشتہ دار کے قبروں پر یا ماں باپ کے قبروں پر, بلکہ وہ کسی بھی قبر پر کھڑے ہوتے. اللہ کی قسم اتنا روتے کہ آنسوؤں سے ان کے داڑھی مبارک تر ہو جایا کرتی تھی. لوگوں نے سوال کیا کہ اے عثمان, جب تمہارے سامنے جنت کا ذکر ہوتا ہے, جہنم کا ذکر ہوتا ہے, اے عثمان جب تمہارے سامنے جنت کے بارے میں بتایا جاتا ہے, جہنم کے بارے میں بتایا جاتا ہے, تو آپ اس پر اتنا نہیں روتے جتنا تم قبر کو دیکھ کر روتے ہو. اے عثمان آخر معاملہ کیا ہے, کیا معاملہ ہے کہ اتنا روتے ہو. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے میرے ساتھیوں, اے صحابہ کرام, میں اس وجہ سے نہیں رو رہا ہوں کہ اس قبر میں دفن ہونے والا میرا باپ ہے. اے میرے ساتھیوں, اس وجہ سے میں نہیں رو رہا ہوں کہ اس میں جسے دفن کیا گیا ہے وہ میری ماں ہے یا میری اولاد ہے, بلکہ اے میرے ساتھیوں میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ یہ قبر, ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ, کہ یہ آخرت کی سب سے پہلی منزل ہے. اگر یہ منزل آسانی سے طے ہو گئی تو اس کے بعد جو آنے والی منزلیں یہ اس سے بھی کہیں زیادہ آسان ہوں گی, لیکن اگر یہ منزل سخت ہو گئی تو اس کے بعد جو آنے والی منزلیں یہ اس سے بھی کہیں زیادہ سخت ہوں گی. اے میرے ساتھیوں, اس وجہ سے میں رو رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ منزل مجھ پر سخت پڑ جائے اور میں اس منزل کو پار نہ کر سکوں. میرے بھائیوں غور کرو, حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جو کہ مالدار شخص ہیں, دولت بھی ہے, شہرت بھی ہے, اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے ہیں, لیکن پھر بھی انہیں اتنی فکر ہے قبر کے بارے میں کہ قبر کے پاس جب وہ کھڑے ہوتے تو اتنا روتے کہ داڑھی ان کے آنسوؤں سے تر ہو جایا کرتی تھی. اتنا روتے تھے وہ قبر کے پاس کھڑے ہوتے. اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اس میں جسے دفن کیا گیا ہے وہ میرا باپ ہے. اس کی وجہ, رونے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اس میں دفن ہونے والی میری ماں ہے, بلکہ اس کی وجہ اگر کوئی ہے تو یہ ہے کہ یہ آخرت کی سب سے پہلی منزل ہے. اگر یہ منزل اگر آسانی سے طے ہو جائے گی تو اس کے بعد میں جو آنے والی منزلیں ہیں یہ اس سے بھی کہیں زیادہ آسان ہوں گی, لیکن اگر یہ منزل سخت ہو گئی تو اس کے بعد جو آنے والی منزلیں ہیں یہ اس سے بھی کہیں زیادہ سخت ہوں گی. تو رونے کی وجہ یہ تھی کہ کہیں یہ منزل جو ہے مجھ پر سخت نہ پڑ جائے. میرے بھائیو, آج ہمارا دل جب غمزدہ ہوتا ہے, ہمارا دل جب غمگین ہوتا ہے تو ہم بیوی کے پاس بیٹھ کر کے میٹھی میٹھی باتیں کر کے ہم اپنے آپ کے اپنے دل کو بہلاتے ہیں. جب ہمارے دل میں پریشان جب ہمارا دل ہوتا ہے, جب ہمارے اندر پریشانی ہوتی ہے, اپنے بچوں کے پاس جاتے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچوں کے پاس جاتے ہیں,
उनसे खेलते कूदते हैं, अपने दिल को बहलाते हैं। मेरे भाइयों, ये बीवी और बच्चे जब कब्र के अंदर लेट जाओगे, कब्र के अंदर आपको उतार दिया जाएगा, जब वहां घबराहट जब आपको होगी, तो ये बीवी तुम्हारे पास आकर के मीठी मीठी बातें करने वाली नहीं है। तुम्हारे बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे तुम्हारे घर के अंदर मौजूद हैं, जब तक जिंदा थे अपने दिल को बहलाने के लिए अपने बच्चे के पास जाकर के खेला कूदा करते थे, लेकिन कब्र के अंदर जब बेचैनी होगी उस अंधेरे को देखकर, तो वो बच्चे तुम्हारे पास नहीं आएंगे। वो बच्चे तुम्हारे मनोरंजन के लिए वो खेल कूद तुम्हारे पास नहीं करेंगे। वहां अगर कोई चीज हमें काम आने वाली है तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारा नाम आमाल होगा। मेरे भाई, कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता, कोई दिन नहीं गुजरता कि कब्र ये ऐलान न करती हो कि मैं बेगानगी का घर हूं, तन्हाई का घर हूं, कीड़े मकोड़ों का घर हूं। लेकिन बंदे मोमिन या काफिर जब उस कब्र के अंदर जब दफन किया जाता है, अगर बंदा मोमिन होता है तो कब्र कहती है कि तेरा आना मुबारक हो। मेरे पुष्ट पर जो लोग चलते थे, मेरे पीठ पर जो लोग चलते थे, उनमें तू मेरे नजदीक सबसे महबूब था, और आज तू मेरे सुपुर्द किया गया है। आज देख कि मैं तेरे साथ कितना बेहतर सलूक करती। वो कब्र उस मुर्दे के लिए ताहिद्दा निगाह तक कब्र कुशादा हो जाती है। लेकिन जब फासिक और फाजिर काफिर बंदा जब दफन किया जाता है, इनकार करने वाला बंदा जब दफन किया जाता है, बेनमाजी और बेरोजेदार बंदा जब दफन किया जाता है, तो कब्र उससे कहती है कि तेरा आना नामुबारक हो। मेरे पुष्ट पर जो लोग चलते थे उनमें तुम मेरे नजदीक सबसे मकबूज था। फितना और फसाद फैलाने वालों सुनो, जमीन के ऊपर फितना फैलाने वालों, फसाद फैलाने वालों, तुम भी सुनो। जब कब्र के अंदर जब दफन किए जाओगे तो ये कब्र यही कहेगी कि तेरा आना नामुबारक हो। मेरे पुष्ट पर जो लोग चलते थे उनमें तू मेरे नजदीक सबसे मकबूज था, आज मेरे सुपुर्द किया गया है। आज देख कि मैं तेरे साथ कितना बुरा सलूक करती। वो कब्र उस मुर्दे को इस तरह से दबोचती है कि उसके दाहिने तरफ की पिसलियां बाएं तरफ में और बाएं तरफ की पिसलियां दाहिने तरफ में आपस में इस तरह से मिल जाती, और 70 अजदहे, एक रिवायत में आता है कि 99 अजदहे उसके ऊपर मुसल्लत कर दिए जाते हैं, जिनमें से हर एक का यह आलम होता है कि अगर वो जमीन की तरफ वो एक फूंक मार देना तो कयामत तक अल्लाह की कसम जमीन पर हरियाली नहीं आएगी, उसकी जहर की वजह से। और मुसलसल वो कयामत तक उसे डसते रहे। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमल कब्रु रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह औ हुफ़रतुम मिन हुफ़रिन नार। कब्र ये जन्नत के बागों में से एक बाग है और जहन्नम के गड्ढों में से एक गड्ढा है। कब्र बजाते खुद ये कुछ भी नहीं है, न जन्नत का बाग है और न फिर दोज़ख का गड्ढा। ये इंसान का अमल बनाता है अपने कब्र को जन्नत का बाग या फिर दोज़ख का गड्ढा। जिस तरह से एक मैदान होता है, आपके हवाले अगर कर दिया जाए, 1-2 बीघा अगर जमीन अगर कर दी जाए और बता दिया जाए कि भाई ये जमीन आपकी है, तो अब ये आपके ऊपर मुनहसिर है, चाहे आप उसमें फूल और पौधे लगा करके तुम उसे एक बेहतर बाग बना दो, या फिर उसमें कोई कांटेदार दरख्त उसमें लगा करके उस जमीन को तुम बेकार कर दो। तो इसी तरह से कब्र है। इन्नमल कब्र रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह, ये कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग है और दोज़ख के गड्ढों में से एक गड्ढा है। और बजाते खुद ये कुछ नहीं है, ये इंसान के ऊपर मुनहसिर है। वो चाहे तो अपने कब्र को जन्नत का बाग बना ले, या फिर चाहे तो फिर दोज़ख का गड्ढा बनाए।
میرے بھائیوں، ایک چھوٹی سی حدیث میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنو نجار کے ایک باغ سے تشریف لے جا رہے اور وہاں پر 5-6 قبریں موجود تھیں۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس پر سوار تھے، جس خچر پر، وہ اتنا تیز بدکا کہ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نیچے گرا دے، زمین پر گرا دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا صحابہ کرام سے کہ اے صحابہ کرام، کیا تم جانتے ہو ان قبر والوں کو؟ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول ہمیں معلوم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ بھئی یہ کس حال میں مرے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ شرک کی حالت میں مرے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کی قسم انہیں عذاب ہو رہا ہے، اور اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا، یہ خدشہ نہ ہوتا کہ تم لوگ اپنے قبر کو، اپنے مردے کو قبر میں دفنانا چھوڑ دو گے، تو میں رب العالمین سے دعا کرتا کہ رب العالمین انہیں بھی قبر کا، عذاب قبر کا وہ حصہ سنا دے جو میں سن رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، یہ قبر کا عذاب یہ برحق ہے، اور یہ آخرت کی سب سے پہلی منزل ہے۔ ہم نے کتنے لوگوں